डीन लैंग्वेजेस मिनहाज यूनिवर्सिटी, हमारे बहुत ही मोहतरम और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हसन बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन नात लिटरेचर, और उनकी रहनुमाई से इस सेंटर में नातिया तहकीक के हवाले से, नातिया मौज़ूआत पे काम के हवाले से और नातिया फ़न की तरवीज के हवाले से बहुत सारा काम पहले भी हुआ और आइंदा मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ। हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह के साथ इन्हें ओरिएंटल कॉलेज की निस्बतें भी बहुत सारी हासिल हैं और उनके साथ कुर्बत भी हासिल रही और उनका कुलीग होने का भी एजाज़ हासिल रहा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हज़रत हफ़ीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अपने कलिमात अता फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। स्टेज पर बैठी हुई बहुत मोतबर शख्सियात, जनाब नज़ीर अहमद ग़ाज़ी साहब, जनाब खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, जनाब अब्दुल मजीद मिनहाज साहब और डॉक्टर नबीला रहमान साहिबा, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब भी अभी तशरीफ़ ले आएंगे, और डायरेक्टर हसन बिन साबित नात रिसर्च सेंटर जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब। मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ कि डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड शरिया डॉक्टर मोहम्मद अकरम राना साहब तशरीफ़ रखते हैं, और अली असगर अब्बास साहब और बहुत सी शख्सियात हैं। मैं सबका नाम अगर लूँगा तो फिर फहरिस्त साजी ही में मेरा सारा वक्त जो है वो सर्फ हो जाएगा। इसीलिए मैंने अलक़ाब व आदाब से गुरेज करते हुए सिर्फ नाम लेने पर इक्तफ़ा किया है, और ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ इस चीज़ को मेरा ख्याल है महसूस नहीं करेंगी। इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई हुई हमारी बहुत मारूफ नात खान सलमा खान को भी तशरीफ़ लाई हैं, तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। मेरा ये खुशगवार फरीज़ा है कि मैं इस मौके पे आप सबको खुशामदीद कहूँ, और साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ, ख़ास तौर से मेहमान शख्सियात का, कि आप आज की इस तकरीब में तशरीफ़ लाए और हफ़ीज़ ताइब मरहूम व मग़फ़ूर के हवाले से आज की इस तकरीब को आपने रौनक बख्शी। जब आपकी क़ुर्बत रही हो किसी शख्सियत के साथ तो बाज़ औक़ात उसके बारे में बात करना दुश्वार भी हो जाता है। एक तो आसानी है कि आपने देखा है उन्हें बहुत करीब से, कई साल आपके उनके साथ गुजरे हों, लेकिन दुश्वारी भी है कि किस बात से सिरा जोड़ा जाए और किस बात को अपने इंतखाब से खारिज किया जाए, ये भी एक दुश्वारी होती है। और एक और भी नफ्सियाती पहलू भी है कि आप एक किताब है उसे जितना करीब लाएंगे उसके जो अल्फाज हैं वो मध्यम होते चले जाएंगे, थोड़ा फासला होगा तो वो दिखाई देंगे। तो बाज़ औक़ात क़ुर्बत जो है वो हाइल भी हो जाती है गुफ्तगू में। बहरहाल हमारे लिए ये इज़्ज़त की बात है कि आज ग़ाज़ी साहब जैसी शख्सियत, मिनहाज साहब जैसी शख्सियत और डॉक्टर नबीला रहमान जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने मुझसे भी ज़्यादा क़ुर्बत में हफ़ीज़ ताइब साहब के साथ वक्त गुजारा, और अभी जो सरवर हुसैन नक्शबंदी ये कह रहे थे कि जो किसी शायर को एक
اعلیٰ ترین شکل میں کوئی بھائی مل سکتا ہے تو وہ حفیظ طائب کو عبد المجید منہاس صاحب کی صورت میں مل گیا. تو یہ یقیناً ہمیں ان کی باتیں بھی سنائیں گے, ان کے فن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو میں کوشش کروں گا کہ میں اختصار کے ساتھ چند منٹ آپ کی سمع خراشی کروں. میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک آیت پاک سے کرتا ہوں. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا, اور میرا شکر کرو اور کفر کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. میں جب حفیظ طائب جیسی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ آیت جو ہے یہ یاد آتی ہے. اور یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ایک شعر ہے کسی فارسی گو کا, صوفی شاعر کا, کہ از طاعت الہی دیدم جمال احمد وز حب مصطفی دریافتم خدا را. کہ ہم نے اطاعت الہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کی اور آپ کی محبت سے خدا کو پایا. تو اس لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر فَاذْكُرُونِی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر لیا جائے تو بھی یہ ایکولی معنی خیز ہے, کیونکہ خدا اور رسول جو ہیں ان میں کوئی جدائی یا دوئی نہیں ہے. تو طائب صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے تھے, اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ آج ہم ان کی 19ویں برسی کے موقع پر یہاں جمع ہیں اور ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ آپ مختلف سطحوں پہ دیکھتے ہیں. نعت خوان ان کی نعتیں چن کر انتخاب کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے ان پر تحقیق اور تنقید کے حوالے سے بہت کام ہوا ہے اور جاری ہے. اس کی بھی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. اور اسی طریقے سے ہم اپنی اپنی فہم کے مطابق ان کے فن پہ اور ان کی فکر پہ بات کرتے ہیں. تو یہ دراصل ان کے ذکر کا زندہ رہنا ہے. اس سلسلے میں مجھے جو روشنی حاصل ہوتی ہے وہ خاص طور سے علامہ اقبال کے اس شعر سے حاصل ہوتی ہے. علامہ نے کہا ہے کہ عاشقان او ز خوباں خوب تر, خوش تر و زیبا تر و محبوب تر. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عشاق ہیں وہ عاشقوں سے زیادہ محبوب ہیں, زیادہ خوبصورت ہے, زیادہ خوش نما ہے, زیادہ خوشتر ہے. تو یہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں علامہ نے بیان کر دیے جو حفیظ طائب جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں. اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارادت اور عقیدت میں کچھ کہتے ہیں تو وہ ان کی زبان ہی سے ادا نہیں ہوتا بلکہ ان کی شخصیت اس میں پوری طرح سے شامل ہوتی ہے. اسی لیے وہ ہمیں بہت محبوب ہو جاتے ہیں. تو حفیظ طائب کی شخصیت اسی لیے ہمیں محبوب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف مدح سرا ہے بلکہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ جس نے آپ کے اوصاف کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیں قرآن پاک میں واضح طور پہ ایک پیغام دیا گیا ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رکھ دیا گیا ہے. تو اس اسوہ حسنہ کا ہم ذکر تو کرتے ہیں
لیکن ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہے. ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں، نام تو ان کا لیتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے جو اعلیٰ ترین اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے، ہم نے ان کی پیروی کہاں تک کی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اکثر لوگ تو میری طرح کے ہیں. مجھے اپنی ہی نعت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، علی اصغر عباس صاحب تشریف فرما ہے، ان کے سامنے سنا رہا ہوں. وہ شعر ہے کہ میں کب ہوں اسوہ و حلیہ میں آپ کا پیرو، میں کب ہوں حلیہ و اسوہ میں آپ کا پیرو، یہ جھوٹ ہے کہ مجھے آپ سے ہے پیار بہت. ہم نہ حلیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، نہ اسوہ میں کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کے ساتھ بہت پیار ہے، محبت ہے. لیکن حفیظ طائب جیسے لوگ جو ہیں، یہ میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی متبرک اور مبارک ہستیاں ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ کہ جن پر اس شخصیت کا پرتو پڑتا ہے اور انہی کا عکس جو ہے وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے. تو میں حفیظ طائب کو صرف ایک نعت گو شاعر کے طور پہ ہی نہیں لیتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا ایک سچا عاشق ہے. ایک ایسا عاشق ہے کہ جس کی شخصیت پر آپ کی ذات گرامی کے اثرات جو ہیں وہ واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. اور اقبال نے جس طرح کے لوگوں کے لیے وہ کہا، جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، تو وہ یقیناً ایسا پہلو ہے کہ جو حفیظ طائب پر پوری طرح سے صادق آتا ہے. تو حفیظ طائب صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ یادوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. میرے زمانہ طالب علمی سے یہ شروع ہو جاتا ہے اور ان کی وفات تک یہ جاری رہتا ہے. بلکہ یادیں جو ہیں وہ تو زندگی اور موت کی پابند نہیں ہوتی، اب تک یہ جاری ہے اور جاری و ساری رہے گا. تو ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے، اور عبد المجید منہاس صاحب کو بھی یقیناً یاد ہوگا کہ ان کی تاج پوشی کے حوالے سے ایک تقریب ہوئی تھی. اس میں یہ خاکسار بھی حاضر ہوا تھا اور اظہار خیال بھی کیا تھا، اور 2011 میں مدحت کے حفیظ طائب نمبر میں وہ آرٹیکل جو ہے وہ شامل بھی ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حفیظ طائب کے حوالے سے جو کچھ ہم محسوس کرتے رہے ہیں، اگر میں اس کی طرف چل پڑوں تو شاید آج کی تقریب جو ہے اس میں پھر میں ہی بولوں گا اور کوئی نہیں بول سکے گا. تو بہت یادیں ہیں، بہت باتیں ہیں. صرف ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ طائب ہونا جو ہے وہ کتنی بڑی بات ہے. اہل تصوف طائب کے درجے کو بہت بلند سمجھتے ہیں. تو ہم آپس میں دوست احباب ان کی شخصیت کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص کامل طور پہ طائب ہو جائے وہ حفیظ طائب ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جس کے اندر یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے، اور وہی اوصاف پھر ان کی نعت کا حصہ جو ہے وہ بھی بنے ہیں. سرور حسین میری طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ایک آدھ منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں، اور میں بھی چاہتا ہوں، لیکن میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کر کے، کیونکہ میرے ذہن میں بہت کچھ ہے، ان کے اشعار بھی میں سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں سب کچھ چھوڑ دوں گا. ایک ایکڈیمکس کے حوالے سے جو بات ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر نبیلہ رحمان بھی شاید اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گی. حفیظ طائب کا ذکر بلند ہوا، جیسے میں نے آغاز میں یہ بات کی ہے، تو کیوں ہوا؟ یہ حضور کے اسم مبارک کی برکت ہے، اور اس ذکر کی بلندی کے کئی پہلو ہیں. ایک اشارہ میں نے کیا کہ نعت خان ان کا کلام بہت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. سندی تحقیق کے حوالے سے بھی ان پر بہت سا کام ہوا ہے.
میں اس کام کی طرف صرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے حوالے سے بہت کچھ تحقیقی اور تنقیدی سطح پر کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی زندگی میں ہماری ایک شاگرد تھی رضیہ مجید، جو آج کل ڈاکٹر رضیہ مجید ہیں اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ہیں۔ انہوں نے حفیظ تائب شخصیت و فن کے نام سے ایک مقالہ لکھا تھا MA کا، جو بہت عمدہ مقالہ تھا۔ اس زمانے کے حوالے سے دیکھا جائے کہ ایک MA کا طالب علم جتنا اچھا لکھ سکتا ہے وہ ایسا مقالہ تھا۔ اس کے بعد میں ایک اور مقالے کا حوالہ ضرور دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہمارے سرور حسین نقشبندی صاحب کا ہے، جو یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے انہوں نے اسلامیات میں MPhil کا مقالہ کیا تھا۔ حفیظ تائب کی نعتیہ شاعری کے جو علمی، تحقیقی اور دیگر پہلو ہیں ان کا انہوں نے احاطہ کیا۔ اور اسی طرح سے ابھی حال ہی میں حافظ محمد ثقلین ایک صاحب ہیں، انہوں نے لاہور گیریزن یونیورسٹی سے ایک PhD کا مقالہ حفیظ تائب فن اور شخصیت کے نام سے وہاں جمع کروایا ہے، جو کہ پروسیس میں ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح سے یہ اعزاز منہاج یونیورسٹی کو بھی حاصل ہے۔ میرے سامنے تشریف فرما ہیں شعبہ عربی کے صدر ممتاز احمد سدیدی صاحب۔ تو سدیدی صاحب جو ہیں ان کی سپرویژن میں ایک صاحب ہیں ذیشان طاہر، میرا خیال ہے یہاں موجود بھی ہیں، جی بیٹھے ہیں۔ وہ PhD کا مقالہ ایک تقابل کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ محمود سامی البارودی ایک شاعر ہیں مصر کے، تو ان کی نعتیہ شاعری اور حفیظ تائب کی نعتیہ شاعری کا تقابلی مطالعہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، اور حفیظ طائب پہ اس طرح سے بہت سے مقالات یقیناً لکھے جا رہے ہیں اور لکھے جائیں گے۔ اور ان سندی تحقیقات کے علاوہ بہت سے لوگوں نے، جن میں میرے استاد ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب بھی ہیں اور بہت لوگ ہیں، انہوں نے ان پہ لکھا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور حفیظ طائب صاحب کا نام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس لیے اس نام کو بھی برکت اور دوام حاصل رہے گا۔ میں آپ کی سماعتوں کا ممنون ہوں، بہت زیادہ وقت مزید نہیں لینا چاہتا۔ بہت شکریہ۔